बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून और सरकार के जलसे की असल तादाद कितनी थी, हुकूमती एजेंसीज ने पूरी कहानी खोल कर रख दी है, वो आपके सामने रखनी है। अडयाला जेल का कैदी सब पर भारी पड़ गया है। राना सनाउल्लाह ने एक ऐसा एतराफ़ कर दिया है जिसने लिफाफा सहाफ़ियों को बड़ा शर्मिंदा किया है। तहरीक इंसाफ का आज एक वर्कर्स कन्वेंशन है और उससे इतना खौफ है कि रात गए मजालम के पहाड़ तोड़े गए हैं। किस तरह आइन और कानून को मलिया मेट किया गया है ये भी आपको बताना है। शेख रशीद का बाजियाबी के बाद पहला ट्वीट आया है, अगवाकारों के हवाले से उन्होंने सब कुछ बता दिया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से अंधेर नगरी चौपट राज है, पूरा पाकिस्तान एक मुजरम के हवाले किया जा रहा है। क्या सौदेबाजी हुई है, किसने क्या वसूली की है, अभी तक कौम के सामने ये चीजें नहीं है। बहरहाल ये बात तो तय है कि इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ के साथ जो भी एनआरओ हुआ है, जिस तरीके से पूरा सिस्टम उसके आगे नंगा नाच कर रहा है और घुंघरू तोड़ रहा है, ये पाकिस्तानी कौम की तौहीन जरूर की जा रही है। और इस तौहीन का जो बदला है वो आईनी और जमहूरी अंदाज के अंदर पाकिस्तान का हर बाज़मीर शहरी वो जरूर लेगा। अब शेख रशीद जो है उनको भी अगवा किया गया, 40-41 दिन उनको रखा गया और इस पर उनका जो पहला ट्वीट आया वो बड़ा मानी खेद है, जिसके अंदर उन्होंने अगवाकारों के हवाले से बड़ी तफसील के साथ बताया। और आपको इल्म है तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की या इंटरव्यूज दिए, वो बहुत ज्यादा उन्होंने इमरान खान पर इल्जामात लगाए, लेकिन शेख रशीद जो है उसने ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं की। यही वजह है कि उनको तहरीक इंसाफ ने और ज्यादा जो है वो इज्जत दी है। अब उन्होंने कहा है कि मेरी सारी कौम का, अपनी माओ बहनों बेटियों का मशकूर हूं, जिनकी दुआओं से कमो बेश 40 रोजा चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये जगह चिल्ला किस जगह पर काटा, लेकिन मुझे चिल्ले के दौरान किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। अब मेरी जिंदगी का मिशन उन तमाम लोगों को जो रोपोश हैं या छुपे हुए हैं या जिनसे 9 मई की गलती सरजाद हो गई है या जो बेगुनाह जेलों में हैं, उनकी आम माफी दिलाना है। यानी आप देखिए ना, यानी ये तो शेख साहब को भी पता है जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो बेगुनाह है उनको माफी किस बात की दिलानी है। वो तो असल में माफी उनको मांगनी चाहिए ना जिन्होंने नाजायज तौर पे उनको बंद किया हुआ है, जिन्होंने इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है, जिन्होंने एक मुजरम के हवाले पाकिस्तान करने की खातर पाकिस्तानी कौम की जो तौहीन कर रहे हैं, तो उनको करना चाहिए। लेकिन शेख साहब कह रहे हैं कि उनकी भी मैं माफी की कोशिश करूंगा। यानी वो बता रहे हैं कि किस ज़हनियत जो है वो कौन सी ज़हनियत है जो पाकिस्तानियों को इस वक्त जो है वो सौदेबाजी कर रही है नवाज शरीफ के साथ, तो वो ये बता रहे हैं। अब वो कहते हैं कि छुपे हुए हैं या 9 मई वो सबको माफी दिलाना चाहते हैं। सारी कौम इस पुरअमन मिशन में मेरे ट्विटर पर मेरा साथ दे। मैंने कभी भी अपने ट्विटर की अपील नहीं की, लेकिन आज मैं पहली मरतबा अपील कर रहा हूं कि 9 मई की गलती जिन लोगों से सरजद हुई है उनकी आम माफी की अपील के मिशन पर मेरा साथ दें। कल से मैं इस मिशन के लिए अपनी शुरुआत का आगाज कर रहा हूँ। कौम की दुआओं की जरूरत है, इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी और अल्लाह हमें माओ बहनों बेटियों की दुआओं के सदके इस मिशन में जरूर सुरखरू करेगा। अगरचे शेख रशीद जब ज़ाहिर है उनको अगवा किया गया, इस दौरान उनके साथ बहुत सारे मामलात किए होंगे, डिस्कशन हुई होगी किस तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ अब इमरान खान माइनस के तहत आगे उसके लिए स्पेस है। अब जो उनके मामलात तय हुए हैं, शेख साहब वही बात वो पब्लिकली जो है वो स्पेस निकालेंगे। लेकिन असल बात वही है कि जिन लोगों ने गलती की है, माओ बहनों बेटियों की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना उस 9 मई से बड़ी गलती है। अगर यहाँ पर आइन और कानून हो और बेगुनाह लोगों के घरों को, जिंदगी को अजीरन बना के नाजायज तौर पर मुकदमात बना के उनको घरों में जो है वो जेलों के अंदर डालना, ये वो गलती है जो दरअसल दूसरी तरफ से माफी कौम से मांगनी चाहिए। लेकिन चूंकि शर्मिंदगी नहीं हो रही तो शायद शेख साहब ये बताना चाह रहे हैं जिन लोगों ने 9 मई के वाक़े के अंदर हाथ से तजावज़ किया है, कानूनी खिलाफ वर्जी की है, उनको तो बिल्कुल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन वो 200 बंदा होगा, 250 बंदा होगा, लेकिन 10,000 बंदे को जो जेल में डाला हुआ है, तो 9,500 जो खानदान है उनके घरों से उन लोगों से रिहा करके दोनों हाथों से माफी उनको मांगनी चाहिए जिनको जरा भर भी जो है वो पाकिस्तान का जो है वो ख्याल है। लेकिन ख्याल ना हो, एक मुजरम इश्तिहारी के हवाले मुल्क करने की खातर अगर ये सब कुछ किया जा रहा हो तो फिर भाई क्या कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जो है वो राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा एतराफ़ किया। पिछले दिनों जो है वो बहुत ढंडोरा पीटा गया
اور یہ ٹاؤٹ صحافی جو ہیں خاص طور پر اس میں رئیس المنافقین جو اس وقت صحافت کے ہیں وہ انصار عباسی ہیں، یعنی جنہوں نے بڑا ایک شرعی اور سارا باتیں، لیکن وہ ٹاؤٹ جو ہے وہ کمال کے ٹاؤٹ ہیں، اور وہ تاثر دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صدر کے ساتھ ملاقات کیا ہے، اس کا بھی مقصد ظاہر ہے ڈسکشن تو کرتی ہے پارٹی کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، ہمارے لیے کیا راستے ہیں، اور ہم اپنے جو آئیڈیالوجی ہے اس پر کمپرومائز کیے بغیر کیسے معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی ترلے ڈال رہی ہے، سارا کر رہا ہے، تو عمران خان بھی جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہے، تو اب آگے سے کوئی ان کو جو ہے وہ نہیں کہہ رہا۔ لیکن یہاں پر رانا ثناء اللہ نے اس بیانیے کی دھجیاں اڑائی ہیں، جو یہ کہا جا رہا ہے چونکہ عمران خان تو باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو صرف 9 مئی کے جتھے کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کسی کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کسی کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 3:45 تک چیئرمین پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ٹاؤٹ صافی کہتے ہیں نہیں عمران خان تو منت ترلے کر رہا ہے۔ بھائی منت ترلے نہیں کر رہا، یہ وقتی ہے، وقت آتا ہے گزر جاتا ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں جیسے نواز شریف ہیں آج آئے ہیں، تو کل کو پاکستانی عوام کا جو ہیرو ہے اس کو آپ جس انداز کے اندر تذلیل کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ اس کی تذلیل نہیں کر رہے ہیں، بیسیکلی تو عوام کی تذلیل کر رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی عوام اور آئین کے سامنے جس نے سرنڈر کرنا ہے اسی نے بچنا ہے۔ باقیوں کی پاکستان کے اندر جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے وہ ان کا رہنا اخلاقی قانونی آئینی اعتبار سے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک تو رانا ثناء اللہ نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ اس پھر انہوں نے کہا جی سرکار کا کوئی کردار نہیں ہے ہمارے جو ہے وہ اس جلسے کے اندر، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ننگا جھوٹ ہے۔ اور ڈان نیوز نے جو آج سٹوری دی ہے اس کے مطابق انہوں نے موازنہ کیا ہے تحریک انصاف کے جلسے اور نواز شریف کے اس جلسے کا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ پورا لاہور معمول کے مطابق تھا، اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ لاہور شہر سے نکل رہے تھے اور ہر جگہ پہ نعرے بازی جھنڈے جو ماحول تھا، اور آج ایسے لگ رہا تھا کہ لاہور کے اندر کوئی ایونٹ نہیں ہے، صرف ایک سائیڈ جو مینار پاکستان کی ہے وہاں پر یہ جو ہے وہ لگ رہا تھا، اور باہر سے لوگوں کو جس طرح بھر کے لایا گیا وہ ساری کہانی جو ہے وہ سامنے ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک اور دلچسپ انکشاف ہوا ہے جو آج تعداد کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی نے کہا 10 لاکھ، کسی نے کہا 5 لاکھ، تو خود احسن اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں 2 لاکھ افراد تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کا سیکرٹری جنرل جب 2 لاکھ کہہ رہا ہے تو اس سے 5-6 گنا تو تعداد لازمی کم ہوگی۔ لیکن اب اس کے اندر جو ہے لاہور پولیس کے مطابق جلسے میں 60 سے 70 ہزار افراد نے شرکت کی ہے۔ اب لاہور پولیس وہ ہے جو کل وہاں جلسے والوں کو پانی پلا رہی تھی، اتنی خادم بنی ہوئی تھی، اور وہ خادم پولیس جو ہے اس کا بھی دعویٰ اگر 60-70 ہزار کا ہے تو اب اسپیشل برانچ کا دعویٰ ہے کہ 75 ہزار لوگ جلسے کے اندر شریک تھے۔ انٹیلیجنس بیورو کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 65 سے 70 ہزار لوگ جلسہ گاہ میں موجود تھے، جبکہ ملٹری انٹیلیجنس 80 سے 90 ہزار لوگ جلسہ گاہ کے اندر موجود تھے۔ آزاد ذرائع کے مطابق جلسہ میں 35 سے 40 ہزار لوگ موجود تھے۔ فوج کے ایک حساس ادارے کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ جلسہ گاہ میں 1,05,000 لوگ موجود تھے۔ احسن اقبال نے 2 لاکھ کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس کے اندر اب دیکھیے آئی بھی ہے وہ حکومت کی ہے، اور حکومت تو جلسہ کروا رہی ہے، یعنی حکومت جو ہے وہ باقاعدہ یہ وہ تمام لوگ جو عمران خان کے خلاف ہیں، اس کے اندر آپ نے اون چودھری کو دیکھا، ایک رسمی شوکاز نوٹس جاری کیا گیا، اور وہ سب یعنی اس کے اندر پولیس بھی آپ جمع کر لیں ادارے کے طور پر، اور اس کے اندر باقیوں کو بھی جمع کر کے، تو یہ سارے لوگ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے کہ یہ بتانا ہے، اور میڈیا پورا اس کا زور لگا کے جو آگے تبصرے کروانے ہیں، جو اشتہارات تمام اخبارات کو دیے گئے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ جلسہ بڑا کامیاب تھا۔ اب جو اس کی اصل تعداد ہے وہ 40 سے 50 ہزار جو آزاد ذرائع نے بتائی، وہ تو 35 ہزار بتائی، لیکن 40 سے 50 ہزار، اچھا تعداد کے اعتبار سے یہ جلسہ جو ہے اس کو کامیاب جلسہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک پارٹی، ایک تو عمران خان وہ ہے جو 1 سال کے اندر 62 جلسے کر رہا ہے، اس طرح کے ہر ضلع کا
علیحدہ جلسہ کر رہا ہے اور وہ اسی طریقے سے لوگوں جمع ہو رہے ہیں اور لوگوں کا جو جوش و خروش ہے، تو عمران خان کے جلسوں کے ساتھ اس جلسے کا موازنہ بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس حوالے سے ساری جو چیزیں ہیں، اور پھر حکومتی ایجنسیز اگر اتنا کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے اس سے آدھی تعداد ہے۔ اگر آئی بی اسپیشل برانچ اگر مخالف اپوزیشن کی ریٹنگ کرے تو وہ آدھی تعداد بتاتی ہے، اور جب حکومتی جماعت کی ریٹنگ کرتی ہے تو وہ آدھے سے زیادہ ان کے حوالے سے یہ تاثر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 40-50 ہزار افراد جو ہے وہ اس جلسے کے اندر جو ہے وہ ایکچول شریک تھے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر آپ دیکھیے کہ دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے اس کو چھوٹا سا ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب لاہور کے اندر ہی باضابطہ طور پر تحریک انصاف نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو درخواست دی کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ورکرز کنونشن کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ کو اجازت نہیں ہے، 3 جگہ سلیکٹ کر کے دی۔ پھر جب معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچا تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بھئی اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر ڈپٹی کمشنر لاہور نے دستخطوں کے ساتھ 22 اکتوبر کو یعنی آج کی تاریخ کو ورکرز کنونشن کی کانا 9 جو علاقہ ہے کانا لاہور کا، وہاں اجازت تھی۔ لیکن اب کیا ہوا، چونکہ مجرم کے حوالے یہ ملک کرنا ہے اور سودے بازی شاید یہ طے کر لیا گیا ہے، تو اب وہ نہیں ہونا چاہیے، بیانیہ ٹھوس ہو جائے گا۔ ایک ورکر کنونشن سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ نکل آئیں گے، اب اس کی وجہ سے فیروز پور روڈ توڑ دیا گیا اور بہانہ جو ہے وہ باقی بنایا گیا۔ اور اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق رات گئے جو صدر ہے لاہور کے وکیل رہنما جو اس جلسے کو آرگنائز کر رہے ہیں، ان کے گھر جو ہے وہ باقاعدہ چھاپا مارا گیا، ان کا دفتر توڑا گیا، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، خواتین جو ہے ان کے ساتھ بحث کی گئی اور انہوں نے پوچھا بھی کہ کوئی آپ کے پاس وارنٹ ہے، تو انہوں نے کہا چھوڑو وارنٹ۔ اب اجازت ڈپٹی کمشنر دے رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے دے رہا ہے ایک ورکر کنونشن کی، لیکن یہ انہوں نے اپنے باپ کا ملک بنا لیا ہے۔ یعنی کل جو وہاں پہ نواز شریف ایک مجرم کو سلوٹ کرنے والے، پاکستانی قوم کو شرمندہ اتنا کیا ہے، مجرم کو سلوٹ کرنے والے وہ پاکستان کے عام آدمیوں کے اوپر اس طرح چڑھ دوڑے ہیں، تو اس سے اداروں کے حوالے سے نفرت پیدا ہو رہی ہے یا محبت؟ چند لوگوں کی تو کوئی سودے بازی ہوگی نواز شریف سے، جو بھی معاملات ہیں پوری قوم اور اداروں کو تباہ کرنا یہ کتنا شرمناک عمل ہوگا۔ اب بغیر سودے بازی کے نہ تو یہ آئین اجازت دے رہا ہے نہ قانون کہ آپ کسی سیاسی ایکٹیویٹی کو روکیں، تو آخر یہ کیوں ایک مجرم کی خاطر اس پورے ملک کے اندر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ تو اب رات گئے جس طرح یہ پنجاب پولیس ٹوٹ پڑی ہے اور وہاں جو آرگنائزر ہے ایڈوکیٹ عظیم پاٹ ان کے گھر گئے ہیں، اب لوگوں کے لیے راستہ دشوار کر دیا ہے تاکہ پہنچے نہ، تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا جو ٹاؤن ہے اس کے اندر اتنا بڑا ورکر کنونشن ہو گیا ہے۔ تو اتنی باتوں سے ڈرے ہوئے ہیں تو بھائی الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تماشا بند کریں، اس مجرم کو بٹھائیں اس وزیر اعظم کی کرسی پر، پاکستانی قوم کو بتائیں کہ آپ کی اب بادشاہت قائم ہو گئی ہے۔ اور 3 ہی پارٹیوں نے اس 75 سال میں حکومت کی ہے، ملٹری اور یہاں پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یعنی نواز شریف اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ 3 جماعتیں بدل بدل کر 75 سالوں میں آئی ہیں، اور اس میں 3.5 سال عمران خان کے ساتھ بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک پیج پر تھی، اب وہ پیج خراب ہوا ہے، پیج دوسری طرف جڑ گیا ہے۔ تو یہ جو پیج ہے یہ جب تک ایسے رہے گا اور ادھر ادھر جو ہے وہ حلالے نکالتا رہے گا تو میرا خیال ہے پاکستان کی بہتری اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اب یہ اداروں کو چاہیے، پاک فوج کی لوگ عزت کرتے ہیں، پولیس کی عزت کرنی چاہیے، ان کو کروانی چاہیے، لیکن یہ جو دورہ معیار ہے یہ کوئی پاکستانیوں کے اندر اچھا تاثر نہیں پیدا کر رہا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نیگیٹو جذبات پیدا کر رہا ہے اور اس کے اندر ڈسٹینس پیدا کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔